बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, फील्ड मार्शल आसम मुनीर ने एक बार फिर जहां अफ़गान तालिबान रजीम को मुतनब्बे किया है कि इन दहशतगर्दों को लगाम डाले कि जिनके ठिकाने अफ़गानिस्तान में हैं और वो अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान के अंदर सफाकाना हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब भारतीय फौजी क़यादत को भी खबरदार किया है कि जौहरी माहौल में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। अगर दोबारा जहारियत की कोशिश की गई तो पाकिस्तान दुश्मन की तौक़ात से कहीं ज़्यादा सख्त जवाब देगा और भारत की जोग्राफियाई वुसअत का मन घड़त हिफाजती तसव्वुर ही ख़त्म कर देगा। एक तरफ मुल्क के दोनों सरहदों पर कशीदगी है तो दूसरी जानब मुल्क के अंदर भी हालात साजगार नहीं हैं। खारजी व सफारती महाज पर अक्सरी क़यादत कामयाबियाँ समेट रही है, लेकिन दाखिली महाज पर हुक्मरान क़यादत नाकाम दिखाई देती है। इत्तेहादी हुकूमत कब तक अक्सरी क़यादत की कामयाबियों का क्रेडिट लेती रहेगी और कब तक एक पेज के सारे इक़्तिदार के मज़े लूटती रहेगी, इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने लंदन UK से सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब मुकीम अहमद खान साहब और स्पेन यूरोप से सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब तारक रफ़ीक भट्टी साहब को मदऊ किया है। हम दोनों ही मेहमानी गिरामी के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ मुकीम अहमद खान साहब से करते हैं। मुकीम खान साहब, एक दफ़ा फिर हमारे फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब ने बड़े धड़ल्ले से सरहद पार दोनों ही मुखालफ कुव्वतों को बड़ा ज़बरदस्त किस्म की, एक को तनबीह किया और दूसरे को की सारी धमकियों का एक ही दफ़ा भरपूर जवाब दिया है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। गुजारिश ये है कि कई सालों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान गुफ्तगू शनीद होती रही, इंटेलिजेंस का तबादला हुआ, रिपोर्टें शेयर की गई, उनको डिमार्च किया गया। सफारती सतह पर और गैर सफारती सतह पर भी पाकिस्तान ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। दोस्त ममालिक के जरिए भी उन्हें तंबीह की गई, उनको बताया गया कि आपकी सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, वहां ट्रेनिंग कैंप मौजूद हैं, ये रिपोर्ट्स हैं, ये शवाहिद हैं। कई दफा उन्होंने इसे वादा भी किया, उन्होंने कभी इनकार कर दिया, कभी करार कर दिया और कभी ऐसे बयान दे दिए कि जो जलती पर पेट्रोल या तेल डालने के मुतरादिफ है। लेकिन अब ये गुज़िश्ता दिनों में से तो ये बाकायदा एक सीक्वेंस चला आ रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन KPK के सरहदी अजला में वो बाकायदा अटैक कर रहे हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों पर, थानों पर, आर्मी के जवानों पर, सिविल शहरियों पर, तो और अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, भत्ते की पर्चियां भेज रहे हैं और मुसल्लह गश्त कर रहे हैं, लोगों के घरों पे नॉक करके खाना पकवा रहे हैं और खा रहे हैं। अब इसको कौन सी हुकूमत बर्दाश्त कर सकती है? फिर हमने जो नेकी किया है वो दरिया बिल्कुल, ये तो थोड़ी बात नहीं है। दुनिया का कोई अमीर तरीन मुल्क भी 30-40 लाख पना गजीनों को 40 साल तक पना नहीं दे सकता। आप दुनिया की तारीख में मुझे कहीं दिखा दें। और जो इनको आजादी मिली कारोबार करने की, इमला खरीदने की और सिस्टम को मिसयूज करने की, कि यहां से शनाख्ती कार्ड भी बनवाए, पासपोर्ट भी बनवाए, हमारे पासपोर्ट पे दुनिया भर में जाकर असाइलम भी लिया, और उसके बावजूद एहसान फरामोशी है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता कि वो एक इस्लामी मुल्क, दूसरा ब्रदर इस्लामी मुल्क, तीसरा हमारे सदियों पर फैले हुए ताल्लुकात के आज तक भी सरहदों पर वो सख्ती नहीं थी कि जी वो पासपोर्ट या वीजे वाला चक्कर नहीं है, आपने इलाज करवाना है, तज़किरा है आपके पास, आप तशरीफ ले आए, आप तालीम यहां हासिल कर रहे हैं, आप इलाज यहां करा रहे हैं, आप इन कारोबार हमारे साथ कर रहे हैं, आपकी जो
लैंड लॉक कंट्री है, उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे जरिए हो रही है, और उसके बावजूद ना उसका क्रेडिट हमें मिलता है, ना उसकी तहसीन होती है, उल्टा हमें तशद्दुद, दहशतगर्दी और बदकलामी से सामना करना पड़ रहा है। तो आर्मी चीफ ने फिर क्या कहना था, उनको क्या कोई फूलों के हार डालेंगे, हम उनकी आरती उतारेंगे, हम उन्हें शाबाश देंगे, यही होना था। बल्कि मैं तो समझता हूं कि ये देर से हुआ, हमने बहुत अपना सब्र आजमाया, लेकिन अब ये है कि इससे ज्यादा सब्र की गुंजाइश नहीं है। जो कुछ उन्होंने कहा वो वक्त की जरूरत भी है और पाकिस्तान की आवाज भी है। जी जहाँ अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी तफसील से मुकीम अहमद खान साहब ने बताया, वहाँ भारत के हवाले से वो बड़ी फिल्मी डायलॉग बोलते रहते हैं, धमकियां देते रहते हैं, घुस के मारेंगे। हमारे फील्ड मार्शल ने उसका तोड़ जवाब एक ही दे दिया है कि इस बार अगर पहली जो गलती की थी 7 मारे थे, इस दफा अगर गलती की तो जोग्राफिया से ही मिटा देंगे। तो आप क्या समझते हैं, वो तो सिर्फ कहते हैं, हम अमल करके दिखाते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत जो है वो कोई शर्म करेगा, कोई हया करेगा? बहुत शुक्रिया अब आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, आपका बहुत शुक्रिया। फहीम भाई आपको भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ तशरीफ फरमाया। फहीम भाई ने बड़ा तफसील से बताया। शायद भाई मैं भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ अफगानिस्तान के हवाले से। कोई भी थोड़ी बहुत ही गैरतमंद आदमी हो ना, तो उस पर थोड़ा सा भी कोई इंसानी जिंदगी में क्या कहते हैं कि कुछ नेकी की हो तो उसको जिंदगी भर नहीं भूलता। मैं तो समझता हूँ कि अगर रास्ते में जाते हुए अगर कोई बंदा किसी को पानी पिला देता है ना गर्मी के मौसम में, फिर भी वो लोग याद करते कि यार मैं फलां जगह से गुजरा था तो उन्होंने मेरी मेहमान नवाजी की और मुझे पानी पिलाया। हमने 3 अफगानियों को 40 साल तक अपने घर में एज ए मेहमान रखा है, और ऐसा मेहमान के वो वीआईपी गेस्ट है हमारे, और जो मर्जी यहाँ पे करें, जैसे फहीम साहब ने कहा कारोबार करें, यहाँ पे उनकी शादियां हुई, बच्चे जवान हुए, उन्होंने पूरी तरह अपनी लाइफ को एंजॉय किया। लेकिन एक वक्त आता है जब इंसान कहता है कि यार अब आप इनफ इज इनफ। हम जैसे उन्होंने कहा कि इतने कोई बड़े हम यूरोपियन कंट्री में से तो है नहीं जहां पे हमें यूरोपियन यूनियन भी को सपोर्ट करेगी या किस तरह से पैसा आएगा, अब उनको अपने घर जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो जैसे उन्होंने कहा कि हमने इनको वीआईपी तरीके से ठहराया, लेकिन असल में हमें उनके रिजल्ट में क्या मिला, हमें उनका रिटर्न क्या मिला कि दहशतगर्दी मिली, तारक रफी भट्टी साहब, बिल्कुल ये बात मैं कह रहा हूँ मुकीम साहब ने भी कर दी, आपका भी वो जो है पॉइंट आ गया। लेकिन मैं जो इससे अगली बात पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे फील्ड मार्शल के धमकियों के इन दोनों के जवाब में जो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, क्या उससे एक तरफ की सलवार और दूसरी तरफ की पैंट गीली हुई है कि नहीं हुई है? बस इस पे जरा तबसरा फरमा दें। मैं उसी तरफ ही आ रहा था, जी जी। मैंने पिछली दफा आपके प्रोग्राम में अर्ज किया था कि मैं फील्ड मार्शल साहब के प्रोग्राम में था जो बेल्जियम में हुआ, ठीक है। वहां पे मैंने 2 घंटे की स्पीच सुनी है उनकी। आप यकीन करें उन्होंने उस वक्त अफगानिस्तान को भी तंबीह किया था, इंडिया को भी तंबीह किया था कि हमारी शराफत का आप नजायज फायदा उठा रहे हैं, हमारी शराफत को आप डरपोकी समझ रहे हैं कि हम बुज़दिल हैं। हम बुज़दिल नहीं चाहे, हम सिर्फ इलाके में जो अमन है उसका ख्याल रखते हैं। हमारे साथ बंगाल है, हमारे साथ दूसरे छोटे छोटे मुल्क हैं, हम नहीं चाहते कि इस इलाके का अमन खराब हो, जिसकी वजह से हमारी जो दोनों ममालिक की अवाम है, गरीब अवाम है, इंडिया में हमसे ज्यादा गुर्बत है। गो के वो इकॉनमी उसकी इकॉनमी बहुत बेहतर लग रही है और लोगों को नजर आ रहा है, लेकिन 1.5 अरब की आबादी है वहां पे। मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था कि बम्बे में लोग देख रहे हैं कि लोग रोज सड़कों पे सो रहे हैं।
بھائی اپنی عوام کا خیال کرو، بجائے اس کے جو اپنے سیاست کے لیے آپ دوسرے ملک پہ آئے دن کوئی نہ کوئی الزامات لگا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے یا IMF کے قرضوں پہ پڑ رہا ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ ہمارے بڑے بن جائیں گے اور آپ جب جی چاہے ہمیں دھمکیاں دیں گے. یہ فیلڈ مارشل صاحب نے یہاں بھی تنبیہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ باز نہ آئے تو اس کا رزلٹ آپ کو بھگتنا پڑے گا، اور انہوں نے دیکھا ہے. آپ نے ہمارا جو صبر ہے وہ 7-8 دن دیکھا تھا. مجھ جیسے بندے، فہیم خان جیسے بندے بھی سوچ رہے تھے کہ اب پاکستان کیا کر رہا ہے، جس طرح انڈیا نے ہمارے ملک میں ڈرون اور وہ بھی شہری آبادی پہ بھیجنے شروع کر دیے تھے. لیکن ایسا کیا ہوا کہ صبح فجر کے بعد جب پھر پاکستان نے جواب دیا تو پورا 75% جو انڈیا تھا وہ خاموش ہو گیا. جب وہاں سے بجلی بھی چلے گئی، جب یہ نہیں پتا چلا کہ کہاں کہاں سے مظاہر آ رہا ہے، اور ہماری جو ایئر فورس کے جانبازوں نے جس طرح اپنی پھرتی کا، اپنے تجربے کا، اپنی مہارت کا استعمال کیا ہے اور ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا. تو یہ ان کی بھول ہے کہ وہ تو ہفتے بعد 2 ہفتے بعد مودی صاحب ایک بیان دے دیتے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے. بھائی اب پہلے جو ہوا ہے اس کو تو بھگت لو، اب سندور جو بچا ہے وہ اس کو اپنے گھر میں استعمال کرو. ہم نے تو اس کا نام بھی سندور رکھا تھا. تو بڑی معذرت کے ساتھ ہم بڑے پرامن لوگ ہیں، ہم اپنے پورے ایشیا میں امن چاہتے ہیں، ہماری فوج بھی امن چاہتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے گھر کے سامنے آ کے کھڑا ہو کے آپ کو گالیاں دینا شروع کر دے، بلکہ آپ کے دروازہ توڑ کے اندر آنے کی کوشش کرے، تو پھر اپنا بچاؤ. تو شاید ندیم صاحب حق ہے نا کہ اپنے گھر میں تو کسی کو گھسنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے مقیم احمد خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس منہ توڑ جواب کے بعد افغانستان اور بھارت کا کیا رد عمل آ سکتا ہے؟ کہ یا تو وہ انسان کے بچے بن جائیں، اور یا پھر یہ ہے کہ اپنے لیے کور کا انتخاب کر لیں. دیٹس اے ڈیڈ لائن. اور اس میں یہ ہے کہ انڈیا جو ہے ان کے پس پشت ان کو مالی اور انٹیلیجنس کی امداد دے رہا ہے اور ان کی لائف لائن بنا ہوا ہے. لیکن انڈیا میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پاگل کے بچوں ابھی مار کھا کے بیٹھے ہو، پچھلے زخم بھرے نہیں ہیں اور تم پھر اڑتے تیر کے سامنے پشت کر رہے ہو. تو اب یہی ہے کہ ان کو بھی پتا ہے اور پاکستان کو بھی اندازہ ہے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں اور پاکستان کیسے اس کا جواب دے گا. جیسے جیسے آپ کے سامنے ہو رہا ہے کہ جنگ بندی تھی 48 گھنٹے کی، اس کے دوران بھی انہوں نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی. حالانکہ دوحہ میں انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 48 گھنٹے تک جنگ بندی رہے گی اور اس کو بعد میں ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود حملے ہوئے. مقیم صاحب اسے ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بات وہی ہے کہ اب تو پاکستانی افواج نے بلکہ قیادت نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اس ناسور کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے اور انہیں اندر جا کے جو ہے سبق سکھانا ہے. اور اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو انہیں ہم سبق ریگولر جو ہے وہ سکھاتے رہیں گے. اسی لیے دونوں اطراف میں ایک کو تنبیہ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ برادر ملک ہے اور پھر بھی اس کا لحاظ کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کابل تک کاروائی جاری ہے. اور دوسری جانب انڈیا کو بار بار دھمکی کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ طارق رفیق بھٹی صاحب، ٹرمپ صاحب پھر ایک دفعہ بیچ میں کود پڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب میں 8 جنگیں پہلے رکوا چکا ہوں، اب یہ 9ویں جنگ بھی رکواؤں گا اور افغان میں اور اس میں، اور وہ اس کے لیے تیاریاں پکڑ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے اگر وہ، اس میں کوئی شک نہیں، جنگیں شروع کروا سکتے ہیں تو بند بھی کروانا ان کے ایک بیان کی مار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آنے والے وقت میں، وقت قریب میں افغان جنگ جو ہے اس کا کوئی رزلٹ امن کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے؟ جی بالکل، کیوں نہیں، آپ سے بالکل امریکہ از اے سپر پاور اور اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے. انڈیا ہو جہاں روس بات کر سکتا ہے، چائنا امریکہ کے ساتھ بات کر سکتا ہے اور
اور پوری دنیا یورپ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بات کرتا ہے, تو امریکہ ایز اے سپر پاور, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ امریکہ جو چاہے گا ہو سکتا ہے, جنگ بندی جب بھی چاہے گا ہو سکے گی. لیکن پاکستان نے جس طرح امریکہ کے ساتھ اپنے یو ایس اے کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کیا ہے, جس طرح اپنا ٹرسٹ بلڈ کیا ہے, اور میں تو یہی کہوں گا کہ فیلڈ مارشل صاحب نے جس طرح بہت معذرت کے ساتھ, اور حکومت پاکستان تو ضرور پاکستان میں موجود ہے سیاسی حکومت, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ایز اے اسٹیچو وہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں, اور جہاں حکم ہوتا ہے کہ آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں وہاں سائن کریں, بیسکلی جو کام ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کر رہے ہیں. کیونکہ جو میں نے پھر میں ریفرنس دوں گا بنجن کی اسپیچ کا, فیلڈ مارشل صاحب کی کہا کہ 2 گھنٹے کی جو میں نے اسپیچ سنی تھی اس سے بھی مجھے یہی ظاہر ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جنگیں, میں نے ایران کی اور جو امریکہ کی جنگ رکھنے کی بات ہوئی, اس کے بعد جس طرح انہوں نے دیگر معاملات پہ انٹرنیشنل ریلیشن پہ بات کی, جس طرح انہوں نے پاکستان کی اکانومی پہ بات کی, جس طرح انہوں نے پاکستان کو G10 G20 اور سب پہ جو بریف کیا, اس میں تو مجھے کوئی رائے نہیں. اور جس طرح آنے والے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح معاملات کو میں دیکھ رہا ہوں, وہ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب بھی جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی چند دن پہلے پھر صدر ٹرمپ نے ایک بیان دیا تھا کہ آئی لو فیلڈ مارشل آسم منیر اینڈ آئی لائک ہم ٹو مچ, اور بہت سارے ایسے خطابات سے نوازا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اتنی دوستی جب ہو جائے ٹرمپ کے ساتھ, اور خاص کر ہم امریکن پریزیڈنٹ کو دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ ہو یا کوئی بھی ہو, جو بھی امریکن صدر ہوگا جس کے ساتھ اتنے قریبی ریلیشن ڈیولپ ہو جائیں, اور وہ آپ کو اس لیول پہ سراہنا شروع کر دیں, اور وہ ٹرسٹ کریں کہ آپ ان کی دوستی اس لیول پہ ہو جائے, ٹرسٹ لیول اس لیول پہ ہو جائے, تو پھر جنگ میرا خیال امریکہ کے کہنے پہ رک سکتی, کیوں نہیں رک سکتی. جی مقیم احمد خان صاحب, جیسا کہ طارق رفیق بٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کریڈٹ جو ہے یا جو خارجی طور پر سفارتی طور پر ساری تو اکثری قیادت کر رہی ہے, اور جو حکومت ہے وہ صرف ایک پیج کے مزے لے رہی ہے, ساتھ اقتدار کو بھی انجوائے کر رہی ہے. حکومت کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے حضور, اس کا بھی کوئی کام کوئی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم داخلی انتشار کو ہی وہ روک لے, کوئی عدم استحکام کو استحکام میں بدل لے. بیگانی کی شادی میں عبداللہ دیوانہ والی ہے, اس سے زیادہ اور میں کیا کروں. ٹھیک ہے, اچھا اس کے اگر وہ عبداللہ دیوانی ہے تو یہ دیوانی اگر سیاسی استحکام نہیں لا سکتی تو مزید انتشار کے اسباب تو پیدا نہ کرے. ایک طرف وہ تحریک طالبان پر پابندیاں لگا رہی ہے, دوسرے ان کے ہی چاہنے والے لانگ مارچ کا اعلان کر رہے ہیں, جو ان کے بڑے قریب ہیں مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر وہاں پابندی لگاتے ہیں تو کسی غلط فہمی میں نہ رہیں, میں لانگ مارچ لے کے آ رہا ہوں اور میں دیکھوں گا کہ کون مائی کا لال مجھے روکتا ہے. مولانا فضل الرحمان تقریباً یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ناراض ہیں کہ کے پی بھی ان کا وزیر اعلیٰ نہیں آ سکا, تو اب وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. اب اس میں کتنی صداقت ہے آنے والا بتائے گا. لیکن بات دوسرا یہ ہے نہیں, لیکن بات نہیں آسان نہیں ہے مقیم احمد خان صاحب, وہ صرف وزیر اعلیٰ والی بات نہیں ہے, ان کے تعلقات افغان حکومت کے ساتھ ہیں, پھر ان کے ووٹر یہاں پہ افغانی ہیں اور بڑے سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے انہیں کچھ نہ کچھ تو کر کے دکھانا پڑے گا. سیاسی مجبوری بھی اپنی جگہ ہے, ان کا ووٹ بینک بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر پی ٹی آئی نے کے پی کے میں ان کی سیاست کو دیوار سے لگا دیا تھا, اب ان کو یہ موقع ملا ہے کھل کے کھیلنے کا. اب یعنی جن دو لوگوں کو سب سے زیادہ راحت محسوس ہوئی ہے علی امین گنڈا پور کے جانے سے, وہ 2 افراد ہیں, ایک مولانا فضل الرحمان ہے اور ایک گورنر کے پی کے کنڈی صاحب ہیں. ٹھیک کہ یہ وہ ان کو ہرا کے ایم پی اے اور ایم این اے بنے تھے ان کے بھائی, تو
انہوں نے تو ان کی سیاست کا کریا کرم کر دیا تھا. اب ان کو تھوڑی سی راحت محسوس ہوئی ہے. اب انہوں نے مفتی محمود کانفرنس میرا خیال رکھی ہے ڈی آئی خان میں, تاکہ اپنے حلقے میں کچھ موبلائزیشن ہو جائے, ورنہ وہ تو بلوچستان کو پیارے ہو گئے تھے. اور اسی قسم کی صورتحال جو ہے این پی کے ساتھ ہے, اور ایک دو جماعتیں ہیں جس میں شیر پاؤ صاحب ہیں اور باقی جو گروپس ہیں وہاں. تو گزارش یہ ہے کہ اب ان کو بھی اپنا وجود بھی دکھانا ہے سیاسی طور پہ, ورکرز کو انٹیکٹ بھی رکھنا ہے. اپوزیشن لیڈر بننے کا بھی چانس ہے مولانا فضل الرحمان کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت عالیہ نے یہ جو فیصلہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر یا سنی اتحاد کے بینر کے نیچے جو اکٹھے ہوئے تھے وہ آزاد کنسیڈر کیے جائیں گے. تو اگر آپ وہ نمبرز دیکھیں تو اس وقت جے یو آئی جو ہے وہ قائد حزب اختلاف کے عہدے کی ممکنہ امیدوار ہے, اور کسی وقت بھی یہ تاج مولانا فضل الرحمان کے سر پہ ہوگا, اور آپ ان کی بڑے خوبصورت تقریریں پھر جو ہے قومی اسمبلی کے فلور سے براہ راست ملاحظہ کر رہے ہوں گے. جی صحیح. تو انہیں چلیں حکومت میں نہیں تو اپوزیشن کا عہدہ تو مل رہا ہے نا پھر بڑا. قائد حزب اختلاف ان کی پھر تسلی اور تشفی ہو جائے گی, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے درمیان میں ہی کہیں گم ہو جائے گا یہ احتجاج والا اعلان. نہیں کرتے, کس حد تک وہ مؤثر ہوگا, کیا اس کا روٹ ہوگا, کیا اس کی ٹائمنگ ہوگی, اور کیا اس کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی. اچھا, یہ طارق رفیق بھٹی صاحب جیسا کہ حالات کو ہمیں نے پہلے انہوں نے پی ٹی آئی نے گزشتہ ہی دن جو ہے وہ ایک آل پارٹی کانفرنس کی بات کی تھی, آج کی بات ہو رہی ہے. تو کیا حکومت کا فرض نہیں بنتا ہے کہ کوئی اکٹھے بیٹھنے کی بات کریں, اس انتشار کو خاتمے کی بات کریں, نہ کہ پابندی لگا کر جو ہے مزید انتشار کو بڑھایا جائے, مزید دہشت گردی کو فروغ دیا جائے. ہمیں کیا بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ مفاہمت کی بجائے انتشار اور کشیدگی کی طرف جو ہے پارٹیوں. شاید ندیم بھائی اب فہیم صاحب بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی نظر رکھتے ہیں اور پرانے جرنلزم سے وابستہ ہیں. میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کی بدقسمتی ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو لاہور میں جس طرح منہاج القرآن کے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا, وہاں پہ سرے عام گولیاں لگی تھی. اس کے بعد اب ٹی ایل پی کی آپ بات کر لیں یا کسی بھی قسم کا, یا جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے, تو سب سے پہلے تو جتنی جمہوری پارٹی مسلم لیگ نون کہلاتی ہے اس کے تو آپ عمل سے دیکھ سکتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ ان کے بس میں کچھ ہے یا نہیں ہے. اب یہ بعد میں میرا خیال حکومت جانے کے بعد یہی باتیں کریں گے, یا ہمارے پاس نہیں تھا, یا ہم مجبور تھے, یا ہم کر کچھ نہیں سکتے تھے, یا اوپر سے آڈر تھا, یا ہم جو بھی ہو. لیکن یہ تاریخ گواہ ہے کہ آپ کسی پہ الزام وقتی طور پہ بعد میں لگا سکتے ہیں, لیکن بیسکلی چونکہ آپ حکومت ہے, آپ کی پارٹی کی حکومت ہے, اس میں کولیشن بھی ہے. ابھی آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں, وہ تو قائب بغائے بیانات دے دیتے ہیں کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم حکومت کا ساتھ ضرور دے رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی منسٹریز نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہے, ہم تو مشورہ دے سکیں, لیکن ہے وہ اس کا حصہ. مقصد یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اگر عوام کے پاس کسی نے جانا ہے تو وہ سیاسی لوگوں نے جانا ہے, ووٹ مانگنے ہیں. ابھی بلدیاتی الیکشن کی بات ہو رہی ہے, تو جب بلدیاتی الیکشن میں یہ جائیں گے تو آپ دونوں سینئر حضرات بتائیں کہ کیا بتائیں گے وہاں پہ جا کے لوگوں کو کہ ہم نے آپ کو کیا ڈیلیور کیا ہے. اور سب سے پہلے جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے, اب پی ٹی آئی کی تو چلے ایک سیاسی پارٹی ہے, اب جو ٹی ایل پی ایک مذہبی جماعت ہے, اور آپ مذہبی جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک سیاسی جماعت بھی ہے. انہوں نے الیکشن لڑا ہے, شاید کراچی میں ملا کر ان کا ایک ایم پی بھی ہے, اور
آپ کس طرح کسی بھی سیاسی جماعت کو اس طرح دیوار کے ساتھ لگا سکتے ہیں؟ ہاں اس کے بیہیویئر پہ آپ بات کر سکتے ہیں، ان کے احتجاج میں اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہیں اس کو اور طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ جس طرح آپ ہینڈل کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ اتنا کوئی لوگوں کو پسند نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بنی کہ وہ ہضم کرتے ہیں کہ یار یہ جو ہو رہا ہے چلے کچھ نہ کچھ. میں نہیں کہہ رہا کہ ٹی ایل پی 100 آفیسر ٹھیک کر رہی ہے، اس کی بیہیویئر میں بھی معاملات اس طرح ہوں گے کہ اس کا اگریشن جو ہے وہ ماضی میں بھی پارٹیوں پر پابندی لگتی رہی، جو لوگ ہیں وہ وہی احتجاج تو پارٹیاں کرتے ہیں. دوسرے نام سے آ جاتی ہیں. میں نے کہا طارق رفیق بھٹی صاحب پابندی لگانے کا کیا فائدہ ہے، یا گزشتہ جو لگائی گئی ہیں اس سے کیا فائدہ ہوا، وہی پارٹی دوسرے نام سے آ جاتی ہے. تو پابندی لگانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جیسا سیاسی لوگوں کا کام ہے، یہ جو ہمیں لیکچر دیتے رہے ہیں، جو ہم سنتے رہے ہیں پچھلے ادوار میں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جی پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ڈائلاگ پہ بلیو نہیں کرتے، یہ بات چیت پہ بلیو نہیں کرتے. عمران خان ایک ریجڈ آدمی ہے، وہ ڈکٹیٹر ہے، وہ کسی کی بات نہیں سنتا. تو ایسے میں اب ان کی وہ سیاست کہاں گئی ہے؟ اصل تو معاملہ ہے کہ مشکل وقت سے آپ کس طرح اپنے آپ کو نکالتے ہیں. سیاست تو یہی ہے نا، سیاست کی علمداری کا مطلب کیا ہے؟ آپ بہت بڑے استاد ہیں لیکن آپ کچھ نہ کوئی تو ایسا طریقہ نکال سکتے ہیں نا جس سے بات چیت ہو سکتی ہے. میں نہیں کہتا کہ ٹی ایل پی 100 آفیسر ٹھیک کر رہی ہے، اس کو بھی بیہیویئر اپنا ٹھیک کرنا چاہیے اور بات چیت کرنی چاہیے. آپ کہیں نہ کہیں رکتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں، لیکن ان کی استادی کہاں گئی؟ یہ ان کا جو ایکسپیرینس ہے دونوں پارٹیوں کا وہ کدھر ہے؟ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہیے. کسی کو دبا کے یا وقتی طور پہ ڈرا کے دھمکا کے خاموش تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کسی کا پرماننٹ حل نہیں ہے کہ آپ اس کو وقتی طور پہ دبائیں گے وہ خاموش ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ لاوا جو پکتا رہے گا ایک دن جب پھٹے گا تو آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. بھائی جان درست فرمایا آپ نے. جی مقیم احمد خان صاحب، بڑی ملاقاتیں پردہ اسکرین پر ہو رہی ہیں، بڑی ملاقاتیں پس پردہ بھی ہو رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو پھر ہونے والا ہے نا جی؟ نہ کچھ. میں اگر آپ کی اجازت ہو ذرا یہ جو ہماری تاریخ ہے سیاسی جماعتوں پر پابندی کی اس پر کچھ الفاظ کہہ سکوں. جو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جولائی 1954 میں کمیونسٹ پارٹی پہ پابندی لگی تھی. پھر 26 مارچ 1971 کو جنرل یحییٰ خان نے شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کے اوپر پابندی لگائی تھی. نیشنل عوامی پارٹی وہ جماعت ہے جس پہ 2 دفعہ پابندی لگی، ایک دفعہ 1975 میں اور ایک مرتبہ پھر جے سندھ کا قومی محاذ اریسر JSQMA اس پر مئی 2020 میں پابندی لگی تھی. اور یہ جو تحریک لبیک پاکستان ہے اس پر بھی اپریل کی 15 تاریخ کو 2021 میں پابندی لگانے کا اعلان ہوا تھا، بعد میں وہ پابندی ہٹا دی گئی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پابندی جو ہے وہ کسی چیز کا حل ہے، بات وہی ہے وہ کسی اور لیبل کے ساتھ مارکیٹ میں آ جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیاست سڑکیں بند کرنے اور تشدد کا نام نہیں ہے کہ آپ کو اگر پبلک کی سپورٹ حاصل ہے اس کو سیاسی موومنٹ میں تبدیل کیجئے، اپنے پروگرام پر عمل پیرا ہوں، اسمبلی تک پہنچیں، اقتدار میں آئیں اور عوام کا کوئی بھلا کریں. یہ سوچ ڈیولپ نہیں ہوتی. اب میں آتا ہوں آپ کے دوسرے سوال کی جانب کہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو کچھ اس میں کوئی شک نہیں بڑی فلوئڈ سچویشن ہے. ایک جو عالمی منظرنامہ ہے وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ چینج ہو رہا ہے کہ لمحے میں وہ T20 والا ایٹماسفیئر کریٹ ہو جاتا ہے کہ ہر گیند کے اوپر یہ سمجھ نہیں آتی جب یہ چھکا لگے گا یہ وکٹ گرے گی. کہ کبھی پتہ لگتا ہے کہ جی چائنا پہ 100% مزید ٹیرف لگ گیا، کبھی پتہ لگتا ہے کہ نو ہی از مائی گریٹ فرینڈ، کبھی پتہ لگتا ہے کہ وہ انڈیا کو ٹرمپ نے دھمکی دے دی اور پھر ساتھ ہی ہی از مائی بیسٹ بڈی کہہ دیا. تو عجیب و غریب صورت حال ہے کہ مطلب اسٹاک مارکیٹس کریش ہو رہی ہیں،
کبھی پتہ لگ رہا ہے کہ وہ بٹ کوائن کرنسی کے اوپر اس نے ٹیرف ٹھوک دیا اور دنیا جو ہے وہ خربوں روپے سے محروم ہو گئی ہے. تو اس ساری صورتحال میں کئی چیزیں سامنے ہیں, کئی نہیں ہیں, اور ہر ملک جو ہے وہ اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی سی کوشش کر رہا ہے. لیکن یہ جب تک یہ گردنیں بیٹھ جاتی, جس طرح یہ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع ہے, روس اور یوکرین کا ہے, لمبے لمحے میں پتہ لگتا. ابھی کل کہہ رہے تھے کہ جی 2 گھنٹے کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اور پیوٹن کی. پھر اب ہنگری میں ملاقات طے ہوئی, اب اس کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا, ہوگی یا نہیں ہوگی. اب اس ساری صورتحال میں مطلب کوئی آدمی کسی پختہ یقین کے ساتھ یا دعوے کے ساتھ کسی بات کا اعلان نہیں کر سکتا until unless کوئی چیز سالڈ آپ کے سامنے ہو اور دونوں فریقین یا تمام سٹیک ہولڈرز کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں. تو گزارش یہ ہے کہ اس کو فی الحال ایسے ہی چلنا ہے جب تک کہ کوئی واضح صورت سامنے نہیں آتی, اور ہم تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں تبھی ہوں گے کہ جب ہمارے سامنے کچھ آئے گا. جی طارق وی بٹی صاحب, مقیم احمد خان صاحب نے تو خارجی طور پر جو ہے نا صورتحال اس کو تو بڑی اچھی طرح واضح کر دیں. ہم داخلی صورتحال کی طرف آپ ذرا تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ یہاں بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, صدر سے ہو رہی ہیں, پھر مارشل نے بھی کی ہے, وزیر اعظم نے بھی کی. ایک تو یہ پردہ سکرین پر ہو رہی ہے, تو دوسری بیک گراؤنڈ میں اڈیالہ جیل میں بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. خارجی پہ ہم تبصرہ نہیں کر سکتے, داخلی پہ تو تبصرہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل ہو سکتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں حالات بدلتے, آپ کو پتہ ہی ہے, آپ دونوں بڑے سینئر نظر آتے ہیں, مجھ سے پرانے ہیں صحافت میں بھی. پاکستان میں حالات بدلنے کو پتہ تو نہیں چاہتا. شام کو کچھ اور حالات ہوتے ہیں, آپ سونے جاتے ہیں بیٹھ کے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی اور پاکستان میں ہیں. جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ نئے پرانے سے پاکستان سے پرانے پاکستان میں آ گئے ہیں, اور جب پھر دوبارہ سوتے ہیں تو سکتا ہے پھر نئے پاکستان میں چلے جائیں. پاکستان میں جو سیاسی صورتحال پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بدلتے ہوئے تو ٹائم نہیں لگتا, حالات کس طرف جاتے ہیں. یہ جو باقی معاملات ہیں, یہ پاکستانی جو اس وقت موجودہ گورنمنٹ ہے, جو میں تو کہوں گا کہ پیپلز پارٹی, نون لیگ اور دیگر جماعتوں کی, جس میں MKM کراچی میں شامل ہے, سندھ میں, ان کی جماعتوں کو ساتھ مل کے پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں اس پہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے, اس پہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ ایسے معاملات کو کس طرح نکلا جا سکتا ہے. اگر آپ کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تو کم از کم آپ دوسروں کو تو اس پلڑے میں ڈالیں نا. سارا الزام نون کو اپنے اوپر تو نہیں لینا چاہیے. اس میں وہ پیپلز پارٹی کو انوالو کرے, اس میں MKM کو انوالو کرے, اس میں وہ JUIF کو کرے, اس میں KP کی اور بلوچستان کی جو دوسری جماعتیں ہیں, نیشنلسٹ پارٹیاں, ان کو بلائے. ایک جس طرح قومی جرگہ بلا لے یا اس کو کانفرنس کہہ لیں, آل پارٹیز کانفرنس کا نام لے لیں, اس کو بلائے, اس میں یہ معاملات کو رکھیں کہ بھائی ہم اس حالات میں ہیں, ان حالات سے گزر رہے ہیں, ہمارے پاس یہ آپشن ہے, کون سے آپشن کو چوز کرنا چاہیے. ملک میں جو اس وقت حالات ہیں, سیاسی حالات سمجھ لیں, معاشی حالات, جس طرح KP میں گورنمنٹ بدلی ہے اور وہ ینگ نیا لڑکا وزیر اعلیٰ بنا ہے, اس کی بھی آپ اگریشن دیکھ لیں. وہاں پہ میرا خیال ہے کہ آپ کو بڑی سینس کے ساتھ, سیاسی سوچ کے ساتھ اور بڑے مدب طریقے کے ساتھ, مدبر طریقے کے ساتھ ایسی صورتحال سے نکلنا پڑے گا. اگر آپ سورزمائی کریں گے, پاور کا استعمال کریں گے, اور آنے والے وقت میں پھر میرا خیال جس طرح سیاسی پارٹی کو ساتھ پہلے ہوتا ہوا ہے, مسلم لیگ ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ آنے والے وقت میں وہ ان چیزوں کو کس طرح فیس کریں گے. اور آج کل کی عوام جو ہے وہ 70s والی عوام نہیں ہے. آج ڈیجیٹل دور ہے, ہر بندے کے پاس ایک ہاتھ میں ٹی وی ہے, اور سوشل میڈیا پہ 1 منٹ کی, ایک سیکنڈ کی رپورٹ جو ہے اس کے پاس جاتی ہے, اور اس کو پتا ہوتا ہے. پہلے ہمارے سیاستدان یا مجھے ایسے صحافی بھی بات کر کے مکر جاتے ہوں گے کہ یار میں نے وہ میرا بیان توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا. آج کل تو ویڈیو بنتی ہے بھائی, اسی وقت یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ریکارڈڈ ہے, یوٹیوب پہ جائے گی, ہر جگہ پہ جائے گی, سوشل میڈیا پہ. لوگ کل ہم بات کریں گے, لوگ ہمارے سامنے یہ ویڈیو لا کے رکھ دیں گے کہ بھائی یہاں پہ آپ نے یہ بات کی تھی, آپ کس طرح مکر رہے ہیں. تو یہ چیزیں سوچ لینی چاہیے کہ ہمیں کس طرح اس
मुश्किल वक्त से गुजरना है। यही मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान से। जी, महमद खान साहब, कुछ होने वाला है कि नहीं? तो अंदरूनी मुल्क की बात कर रहे हैं, बैरून मुल्क में तो मैं कहते हैं अब हमें खारजा ले जाते हैं। आपसे पहला सवाल भी हमने दाखिला किया था। अंदरूनी मुल्क में अच्छा। जो मुलाकातें हो रही हैं अडियाला के अंदर और बाहर, इनका क्या नतीजा निकलने वाला है? क्या कुछ होने वाला है कि बस ऐਵੇਂ ही खुशफहमियों में ही सारे हैं? ख्याल है कुछ फहमियों में ही है। देखिए, सूरत हाल से मुल्क गुजर रहा है, जिस तरह ताकत के ऐवानों में बैठे हुए स्टेक होल्डर्स का इस वक्त जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी गुफ्तगू है, जो उनकी टोन है, वो ये बता रही है कि उनके रास्ते में कोई ऐसी अब रुकावट नहीं है कि जो इस मौजूदा सिस्टम को चलने से रोक सके। बहुत शुक्रिया यही मोहम्मद उनके खान साहब और तारक रफीक भट्टी साहब। मैं यकीनन इनके दोनों की राय मोहतरम है, लेकिन मैं थोड़ी सी माजरत के साथ इख्तलाफ करते हुए, मुलाकातें ऐसी नहीं होती हैं, वो खारजी हों या दाखिली हों, मुलाकातों का कोई ना कोई मकसद होता है और इसका जो है वो रिजल्ट भी सामने आता है। अब उसमें देरी या सवेरी तो हो सकती है, लेकिन इसके नताइज ज़रूर निकलते हैं और हमें इन नताइज पर नज़र रखना है और ये नज़र रखते हुए ये उम्मीद भी करना है और ये तवक्को भी रखना है कि अल्लाह करे कि ये मुलाकातें इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए जो है उसके मुफाद में हों और इसके लिए बेहतरी ही लेकर आए। नाज़रीन, के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान शाह नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका हमारा हम सबका अल्लाह निगहबान।